डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है और उसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं. लोग कहते हैं स्ट्रेस है, सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता और भी बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगी. मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, कितनी तरह की होती है. लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. इसके अलावा सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी. जी हाँ, पेनलेस टीवी पे मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद सईद शिकानी मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है और इनकी स्पेशलिटी है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और इसके अलावा ओबेसिटी. तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. और एक डायबिटीज़ के मौजू पर जो एक नहायत अहम मौजू है उस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे. इस तरह मैं चाहूँगा कि हमारी आवाम में इस बारे में आगाही हो जाए कि डायबिटीज़ क्या है, उससे बचा जा सकता है या नहीं और उसका इलाज किस तरह किया. सही. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शुगर ख़त्म हो गई. अरे मैं कहती हूँ शुगर ख़त्म कैसे होगी? अगर ख़त्म हो गई तो बंदा फिनिश. शुगर तो मेंटेन होती है. बिल्कुल सही है ना. तो ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है. ये शुगर तो हमारी ख़त्म हो गई है, शुगर ख़त्म नहीं होती. ये जुमला मत यूज़ किया करें. मुझे पहले ये बताइएगा डायबिटीज़ कितनी तरह की है? देखिए, बेसिकली डायबिटीज़ जो है हम दो किस्म में वो करते हैं. एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो यानी कि एक अर्ली एज में होती है, यंग एज में होती है और इसका पुराना नाम था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ ऑफ मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM. उसमें ज़रूरी ये होता था कि जब कोई मरीज़ इस डायबिटीज़ का डायग्नोज होता था तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से है. दूसरी किस्म जो टाइप 2 है जिसका पुराना नाम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो एज के साथ साथ होती है. जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो उसमें इस बीमारी के होने का इम्कान ज़्यादा होता है और उसमें आम तौर पर हम डॉक्टर हज़रात उनको ओरल ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो हम इंजेक्टेबल इंसुलिन से इलाज करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये दो टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात मैं नहीं करी, पूरी दुनिया में डायबिटीज़ बड़ी कॉमन होती चली जा रही है. आप क्या समझते हैं इसके पीछे रीज़न क्या? तो एक छोटे बच्चा भी, हम तो पहले सोच भी नहीं सकते थे कि एक छोटे बच्चे को भी डायबिटीज़ होगी. देखिए, बेसिकली इसकी वजह ये है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है आज के दौर का वो बहुत चेंज हो गया है. इससे पहले मैं ये वजाहत कर दूँ, जैसे मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात की थी हाइपरटेंशन के हवाले से, जिस प्रोग्राम में था बात, तो एक होती है गोया मौरूसियत यानी जेनेटिक कंपोजिशन होती है ठीक है. कि आपके मदर या फादर को अगर डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ होने का इम्कान ज़्यादा होता है. इसके अलावा एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं और उनमें सबसे बड़ा एनवायरनमेंटल फैक्टर जो है वो डाइटरी इंडिस्क्रिशन है. यानी बेहिसाब खा लें. बेहिसाब का लफ्ज़ मैं शायद एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन देखा यही गया है कि जब खाना आता है सामने तो लोगों का हाथ नहीं होता तो वो उसको बेहिसाब ही कह लें. हमारे हिसाब से एक आदमी को जितना हिसाब किताब से खाना चाहिए उतना नहीं खाता तो हम बेहिसाब लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वजह से फिर वक्त के साथ साथ उन्हें डायबिटीज़ होने का इम्कान बढ़ जाता है. ऑब्वियसली ऑन जेनेटिक बैकग्राउंड. ठीक है. तो ये सिचुएशन है जो डायबिटीज़ की वजह बनती है. तो मेरा ये मशवरा है कि सबसे अहम चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट के मैनेजमेंट में है वो डाइट इज़ मोर. आजकल चूँकि हमारा मसलन घर से अगर मस्जिद थोड़ी सी दूर है तो हम मस्जिद भी जो है वो गाड़ी में बैठ कर जाते हैं या मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाते हैं, न कि हम पैदल जाएँ. ऑफिस में अगर हम जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे भी अगर हमारा ऑफिस है तो हम लिफ्ट के ज़रिए जाते हैं, न कि हम सीढ़ियों के ज़रिए. तो सो नहीं तो हमारी लाइफ में चलना फिरना या एक्सरसाइज करना या एनर्जी कंजम्पशंस का कोई तरीक़ाकार है नहीं एक आम आदमी की. ऑब्वियसली जो लोग सेहत के मुतालिक बहुत ही यानी कि अवेयर्ड होते हैं वो इस बारे में सब कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करना, चलना फिरना वगैरह वगैरह. लेकिन एक आम आदमी जो है वो उसका एक ही जवाब होता है, मेरे पास वक्त नहीं. सही.
واقعی میں میرے پاس وقت نہیں، اور پھر واقعی میں وقت بچتا بھی نہیں ہے آگے جانے کے بعد. اور جو ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جی پڑوس میں دکان ہے تو وہ بھی اب تو بچہ بھی کہتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے سائیکل دی ہوئی ہے یا بائک دی ہوئی ہے. میں نے تو 8-8 سال کے 10-10 سال کے بچوں کو دیکھا اتنی بڑی سی بائک چلاتے ہوئے جاتے ہیں، وہ بھی پیدل نہیں چلنا چاہتا. مجھے یاد ہے، میں زمانے قدیم کی بات نہیں کر رہی، ہم تو یہاں سے پورا راؤنڈ لگا کے گاڑی تو بہت آگے جا کے ملی تھی، ورنہ کہتے تھے جاؤ پیدل جاؤ. پڑھنے بھی جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے. تو بات اتنی سی ہوتی ہے کہ لائف اسٹائل بہت لگژریس ہو چکا ہے اور بہت لیزی ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں جو فوڈ آپ کھا رہے ہیں وہ کیلوریز آپ برن نہیں کر رہے. انرجی ڈیس فوڈ یوز کرتے ہیں ایکچولی، ایک مطلب جن میں ہائی انرجی ہوتی ہے، اس کو ہم سائنٹیفکلی کہتے ہیں ہائی گلائسیمک انڈیکس والی فوڈس یوز کرتے ہیں لوگ. ظاہر ہے کہ اس میں ان کا ڈائبٹیز ہونے کا یا ڈائبٹیز کے خراب ہونے کا امکان زیادہ بڑھ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا جنک فوڈ ہے، جنک فوڈ بھی ڈائبٹک کرتا ہے؟ اوبیسلی جنک فوڈ کے بھی جو ہے مثلاً پزا بھی آپ لے رہے ہیں یا آپ برگرز کھا رہے ہیں تو اس میں کاربوہائیڈریٹ تو موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اوپر ایک سافٹ ڈرنک بھی پیتے ہیں. ایک سافٹ ڈرنک اگر آپ کامن سی جو لے لیں تو وہ تقریباً 300 سے 350 کیلوریز جو ہے آپ کو پرووائڈ کرے گی. اچھا، تو بھائی وہ سافٹ ڈرنک جو ہے وہ اتنی زیادہ پرابلم کر سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اب یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں ہے، بہت سی خواتین ہیں فیملی میں ہوتی ہیں، ڈائبٹک ہو جاتی ہیں، آفٹر ڈلیوری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی رہ بھی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں ڈائبٹیز اور پریگنینسی کے کانٹیکس میں دو چیزیں بتاؤں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک خاتون جو آلریڈی ڈائبٹک ہیں اور پریگننٹ ہو گئی ہیں تو آبویسلی ان کا تو مینجمنٹ ڈائبٹیز کا وہی جاری رہے گا جو پہلے سے تھا. اس میں کچھ دواؤں میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. ظاہر ہے یہ مور آف ٹیکنیکل اور ایکیڈمک چیزیں ہیں جس کو میں یہاں ڈسکس کرنا نہیں چاہوں گا، بٹ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے، ایک اچھی گائنیکولوجسٹ اس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں کہ پہلے کن دواؤں پر تھی اور اب کن دواؤں پر. ایک سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہے جو ڈائبٹک ہیں، 30-32 سال کی ایج ہے اور ان کو پریگنینسی ہوئی ہے. اب ان کی پریگنینسی ڈائبٹیز کے ساتھ کنٹینیو رہے گی. دوسری سچویشن یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو نان ڈائبٹک ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی. پریگنینسی کے دوران اور خاص طور پر آخری لاسٹ ٹرائمیسٹر میں شوگر کے بڑھنے کا امکان بعض خواتین میں ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پریگنینسی انڈیوس ڈائبٹیز. تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ مینجمنٹ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے شوگر کو کنٹرول کیا جائے، اور اسی لیے جتنی بھی خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کا یہ جو گائنیکولوجسٹ آبزرویشن جو ہوتے ہیں وہ گلوکوز ٹیسٹ کراتے ہیں، گلوکوز چیلنج ٹیسٹ کراتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً گلوکوز کے اور ٹیسٹ بھی کرا رہے ہوتے ہیں، یا ایک اور نیا ٹیسٹ آتا ہے ہیموگلوبن A1C وہ کراتے ہیں، جس سے جو ہے ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور حسب ضرورت ان کے علاج کو کیا جاتا ہے. ایک بات اور میں بتا دوں کہ وہ خواتین جن کو پریگنینسی انڈیوس ڈائبٹیز ہوتی ہے، سبسیکوینٹ پریگنینسی میں ان کے ڈائبٹیز ہونے کا امکان اس سے زیادہ ہوتا ہے جو پہلی پریگنینسی میں تھا. پلس یہ کہ 3-4 بار ایسی پریگنینسیز ہو جائیں تو اس کے بعد ان خاتون کو فرینک ڈائبٹیز ہونے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پریگنینسی کے دوران جو ڈائبٹیز ڈیولپ ہوئی، ڈلیوری ہو گئی، اس وقت اگر شوگر تھوڑی سی نارمل بھی آنے لگی ہے تو وہ ڈاکٹر بھی مطمئن ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور خاص طور پر مریض مطمئن ہو جاتا ہے، وہ خاتون مطمئن ہو جاتی ہے میری شوگر تو پریگنینسی میں تھی، ختم ہو گئی، پتہ چلا 6 مہینے بعد کیا تو شوگر 350. تو یہ نہیں ہے کہ پریگنینسی ختم ہونے کے بعد 1 یا 2 بار ٹیسٹ کرا کر کے آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو پریگنینسی میں شوگر ڈیولپ ہوئی تھی، بلکہ آپ زیادہ فریکوینٹلی بھی اس کو چیک کراتے رہیں پھر نیکسٹ پریگنینسی ہے سو آن. اچھا، ایک سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کوئی ڈائبٹک ہے تو میٹھا کھانے کی کریونگ اور بڑھ جاتی ہے، اور گھر والے چلا رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں میٹھا نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا، آپ کو نہیں ملے گا. تو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کیا میٹھا دیا جا سکتا ہے تھوڑا بہت مینیج کر کے؟ کوئی مقدار آپ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پیالے کا سائز ہے یا یہ پلیٹ کا سائز ہے، اس سے زیادہ مت دیں. اور اسی طرح سے فروٹس ہیں، فروٹس میں بھی اپنی ایک سویٹنس موجود ہوتی ہے، تو فروٹ کون سا ان کو دیا جا سکتا ہے جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ جس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو ریڈی شوگرز ہیں جیسے چینی ہے یا چینی کی بنی ہوئی مٹھائیاں ہیں یا کسی اور شکل میں چینی ہے، وہ نہ کھائی جائے. دودھ میں شربت میں ڈال کے چینی کمزوری ہو رہی ہے چینی
سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طرح نہ یوز کیا. پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ جو میٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ لیں لیکن لمیٹڈ کوانٹٹی میں. اور تو ایسا ہے کہ اس میں ہم الاؤ کرتے ہیں اوبویسلی. اس کے مختلف ڈائبٹک چارٹس اویلیبل ہیں, مختلف فارما کمپنیز نے بھی نکالے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے. عام طور پر جو چارٹس ہوتے ہیں وہ 3 کلر میں, کہ ریڈ کلر, یلو کلر اور گرین کلر. ریڈ کلر میں کچھ آئٹمز ہوتی ہیں, یلو کلر میں کچھ آئٹمز ہوتی ہیں اور گرین میں. ریڈ کے لیے ہم سختی سے منع کرتے ہیں. فار ایگزامپل شہد ہے, بیکری کے بسکٹس ہیں, مٹھائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح یلو کلر ہے جس میں کچھ لمیٹڈ چیزیں الاؤڈ ہیں. اور گرین کلر میں زیادہ تر جو ہے وہ کچی سبزیاں ہیں یا سبزیوں کو جن کو پکا کے کھایا جاتا ہے وہ ہیں, تو وہ یعنی فریلی استعمال کر سکتے ہیں. اوبویسلی اس کا ایک کائنڈ آف ڈائٹ چارٹ بنایا جا سکتا ہے ود ڈسکشن ود دا ٹریٹنگ فزیشین کہ لنچ میں کیا کریں, ڈنر میں کیا کریں, بریک فاسٹ میں کیا کریں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ضروری ہے کہ اس قسم سے جو ہے ڈائٹ کا ایک پلان بنایا جائے ود این انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ڈاکٹر اینڈ دا پیشنٹ ٹھیک ہے. کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. ڈاکٹر آخری سوال, جب کہتے ہیں نا کہ کمزوری ہو رہی ہے, میرے خیال سے شوگر نیچے جا رہی ہے چیک کیے بغیر, کمزوری ہو رہی ہے, ذرا سا یہ واضح کیجیے گا شوگر بڑھنے میں بھی کمزوری ہوتی ہے اور گھٹنے میں بھی کمزوری ہوتی ہے, صرف گھٹنے میں ہی کمزوری ہوتی ہے؟ دونوں شکلوں میں ہو سکتی ہے, کیونکہ شوگر اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے اور خاص طور پر ینگ ایج میں بڑھ جائے تو ایک اور کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائبٹک کیٹوایسیڈوسس. اس کا امکان ہے, اس کی وجہ سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے. اور شوگر کم ہونے سے تو خاص طور پر کمزوری ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ 2021 ہے, سائنس کی دنیا ہے, سائنٹیفک ایویڈنس ہے. ہر چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروون ہونی چاہیے کہ شوگر کتنی ہے یا بلڈ پریشر کتنا ہے, اور اس کے بعد اکارڈنگلی جو ہے اس کا مینجمنٹ ایڈوائز کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بتا دیں آپ کون سے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں؟ جی, میرا کلینک تاج میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت انفارمیٹیو اور بہت اچھی چیزیں جو ہیں اور باتیں ہمارے سے شیئر کی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. مجھے بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے موقع دیا. اب میری باتیں, مجھے خوشی اس وقت بہت زیادہ ہوگی جب میری ان باتوں پر جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں وہ عمل کریں گے. انشاءاللہ ضرور کریں گے, کیونکہ آپ ہی کے فائدے کی بات ہے. یہاں پر سیگمنٹ اینڈ ہو رہا ہے. شریفہ یاسمین کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.